रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद करेंगे। आज के जो हमारा हॉट टॉपिक है वो इस तरह से है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सरबराहान ममलिकत की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान SCO के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल के 2 रोज़ा इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों का शेड्यूल किस तरह से जारी किया गया, सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजामात इस्लामाबाद में किए गए उसके बारे में भी बात होगी, और बात होगी कारोबारी शख्सियात शंघाई ताउन तंजीम इजलास से मुल्की माशियत में इस्तेहकाम के लिए जो पुरउम्मीदी है वो कहाँ तक पहुंची है और क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। और हम बात करेंगे SCO इजलास, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सदर ममलिकत से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात, और वो मुलाकात किस तरह से हुई, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने, इसके मौक़िफ़ भी हम आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस होंगी। और मज़ीद हम जो बात करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात ट्रेड्स, पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात के बारे में, इंडिया चाइना ताल्लुकात, रशिया और चाइना ताल्लुकात के बारे में कि ये ताल्लुकात किस तरह से हैं, और इस पे जो सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तजियाकार सईद अलवी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं कालम निगार तजियाकार फजल हुसैन अवान साहब। आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ पे आपने वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलवी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज के इजलास के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे कि बड़ी सख्त सिक्योरिटी है इस्लामाबाद में और इंतजामात बहुत ही हाई लेवल के हो गए हैं और यहाँ पर सब लोग पहुँच भी गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरबराही इजलास हो रहा है, ये 23वां सरबराही इजलास है जो इस्लामाबाद में मुनक्कद होने जा रहा है। चूँकि ये एक बहुत बड़ी इलाकाई तंजीम SCO का सरबराही इजलास है, तो इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात है वो बहुत सख्त किए गए हैं, और आलमोस्ट इस्लामाबाद से जो मेन शाराएँ आ रही हैं और जा रही हैं सबको बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर बात है कि चूँकि सरबराहान ममलकत बाहर से 8 ममालिक के सरबराहान आए हुए हैं, तो उनको सिक्योरिटी देना जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और इस वक्त तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो सब मिल के काम कर रही हैं, और मरबूत निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को इस तरह महफूज बना दिया गया है कि ताकि जो वफूद बाहर से आए हुए हैं, सरबराहान ममलकत आए हुए हैं, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से रहें और पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से इस सरबराही इजलास का इनकाद हो। तो अब आप जैसे जानते हैं कि ये सरबराही इजलास जो 23वां SCO का इजलास यहाँ इस्लामाबाद में हो रहा है, ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत एक अहमियत का हामिल है, बल्कि ये खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है, इस हवाले से इसका इनकाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तानी हुकूमत इसको होस्ट करने के लिए अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कर रहा है, ताकि ये पुरअमन तरीके से इजलास यहाँ पे मुनक्कद हो और फिर पाकिस्तान इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। आपने देखा कि इस इजलास के लिए अब तक तकरीबन तमाम मंदोबीन जो तकरीबन को 900 के करीब बताए जा रहे हैं बाहर से तशरीफ़ ला चुके हैं, और ये इजलास जो है ये बाकायदा शुरू होगा कल से, और इजलास के शुरू में ही जो है वो तमाम सरबराहान इकट्ठे होंगे, और हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में ये इजलास जारी रहेगा। अच्छा फजल अवान साहब, इसी सिलसिले को मैं जारी करूंगी। जिस तरह अलवी साहब ने कहा कि सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजामात हैं, और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, आप मज़ीद क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा जी, एक तो पाकिस्तान में ये जो इजलास हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा इजलास है, तो पाकिस्तान को वो तजर्बा बहुत ज़्यादा काम आया है। जो पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का इवेंट था। उसको देखते हुए, उसी तजर्बे को आगे चलाते हुए फिर ये इजलास भी उसी की नहज पर उसी तरह से हिफाजती इंतजाम किए गए, और इस्लामाबाद को तो गोया इस तरह से दुल्हन की तरह, जिस तरह कहते हैं ना, इस तरह उसको सजाया गया है मेहमानों के लिए। तो बाकी इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, मुईशत के हवाले से क्या असरात होंगे, तो ये बात हो रही थी कि इजलास के बाद
پتہ چلے گا کہ پاکستان کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہو گیا کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی اس اجلاس کے ثمرات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، مثبت ثمرات۔ وہ کس طرح سے آ گئے ہیں؟ چین کا وفد آیا، چین کے وزیر اعظم آئے، اور پاکستان اور چین کے مابین کئی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی معاہدے بھی ہوئے، اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں چین کے ساتھ۔ تو گویا جو اجلاس کے بعد ہم نے بات کرنی تھی کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے، وہ پاکستان کو فائدہ شروع ہی سے ہو گیا۔ اور چین کے وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں تو بندرگاہ پہلے موجود تھی، پورٹ گوادر کی، اور ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہوا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ روس اور باقی جو ایشیائی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، 4 ریاستیں تو روس 5ویں ہے، 4 ریاستیں تو اس کا حصہ ہیں، شنگھائی تنظیم کونسل کا، اس کا کانفرنس کا، شنگھائی تنظیم یہ جو سمٹ ہے اس کا حصہ ہیں، اور باقی بھی ریاستیں پاکستان کے گرم پانیوں تک آنا چاہتی تھیں۔ ایک تو پاکستان کی وہاں پہ پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، اور دوسری ایئرپورٹ بھی وہاں پہ اس کا بھی افتتاح ہو گیا ہے۔ تو گویا وسط ایشیائی ریاستیں، روس، وہ پاکستان کی طرف تجارت کے لیے آئیں گے تو پاکستان کے لیے مزید معاشی راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اچھا علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بھارت اور چائنا سرحدی جنگوں کے باوجود آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو پاک بھارت ٹریڈ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ پاکستان تو ویلنگ رہا ہے، ابھی بھی ویلنگ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہو، ہمیں فائدہ مند بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہونا ہے، یہ تو دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا، اور تھوڑی سی جو فیسلٹیز ہیں یہ انڈیا کے پاس وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے یہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو ٹریڈ کھول کے پاکستان کے ساتھ ہم سے زیادہ فائدہ ہے، اور اسی طرح اگر وہ ٹریڈ کھول جاتی ہے تو پھر ہم مربوط طریقے سے اگر انڈین مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو بعد ازاں ہم بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن وقتی طور پہ یہ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ ٹریڈ کھول دیتے ہیں تو اس کی بہت ان کو فائدہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو بہت آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب ٹریڈ کھلی تھی تو بہت زیادہ آپ کی جو سبزی ہے وہ بہت زیادہ وہاں سے آ رہی تھی، گوشت آ رہا تھا جو پنجاب سے ہو کے ہزاروں ٹرک جو ہیں وہ ہمارے واگا بارڈر کے اوپر لگتے تھے اور ٹریڈ ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، بہت بڑے لیول کے اوپر بہت ساری مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ بیسک را میٹیریل بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے زیادہ تر ہم اسمبلنگ انڈسٹریز ہیں یا ویلیو ایڈیشن انڈسٹریز ہیں، لیکن جو انڈیا کے پاس جو ہے وہ بیسک انڈسٹری کے بہت کارخانے ہیں، ان کے ہاں لارج اسکیل کے جو بیسک را میٹیریل ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور اگر وہ تجارت کھولنے کی طرف بھارتی حکومت آتی ہے تو امیڈیٹلی ان کو بہت زیادہ پاکستان سے فائدہ ہے۔ یہ تو ان کی تنگ نظری ہے کہ ہمارے اگر وہ آج ٹریڈ کھول دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو بہت زیادہ را میٹیریل جو ہم چائنا سے منگاتے ہیں وہ یہاں سے آنا، مثال کے طور پہ اس کے اندر فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ایسے ہیں جو انڈیا کے اندر بنتے ہیں اور معیاری بھی ہیں، اور پھر دوسرا سالوینٹ انڈسٹری ایسی ہے، پھر بیسک کلرز کی انڈسٹری ہے، کہ کئی طرح کی انڈسٹریز ہیں انڈیا کے اندر جو اگر یہ تجارت کھول دیں تو پاکستانی انڈسٹری اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور یہ انڈیا سے سستا آئے گا ریلیٹیولی، چائنا سے نا زیادہ سستا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایک تو رستہ بہت آسان ہے، بائی روڈ آنی ہوتی ہے تو پاکستان کے، لیکن سب سے زیادہ اگر امیڈیٹلی یہ تجارت کھولتے ہیں تو اس کا جو انڈیا کو پہلے فائدہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے جیسے سوال کیا کہ چائنا کے بھی سرحدی تنازع جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، ان دونوں کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تجارت کو نہیں روکتے۔ تجارت کو روک کے انڈیا کوئی اچھا نہیں کر رہا، لیکن جیسے میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان کی ہاں تنگ نظری کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور خاص طور پہ جب تھی یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کیا ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کہ ہم خود امن سے نہیں رہنا چاہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بہت پرامن قوم ہے، بہت اچھی قوم ہے اور اچھی انڈسٹری ہمارے ہاں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ انڈیا کو اس تنگ نظری سے نکل کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ تجارت کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ وقتی طور پہ انہی کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
اچھا فضل نوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لارج سکیل پر پاکستان کو کس طرح سے لایا جائے گا، جیسے انہوں نے بریف کیا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ بھارت کو کیوں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے ملک کی معیشت کو بڑھا سکتے ہیں؟ اچھا، بھارت کو فائدہ جس طرح الوی صاحب نے بتایا کہ بھارت کو زیادہ فائدہ ہے، لیکن پاکستان کو بھی اگر یہ تجارت کھل جاتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے یہ تجارت بند کر دی گئی تھی، بھارت کے ساتھ بالکل تعلقات ختم کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تجارت بند نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، زیرو تک نہیں گئی۔ پہلے جو براہ راست ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرتے تھے وہ سمگلنگ کے ذریعے، بھارت ابھی دبئی کے راستے، پاکستان کا چاول پہلے بھی بھارت جاتا تھا، پاکستان سے بہت سی چیزیں پہلے ہی بھارت جاتی تھیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی کچھ سمگلر لوگ براہ راست بھی لے آتے ہیں اور اوپر سے جا کے بھی لے آتے ہیں۔ اگر یہی ریگولر ہو جائے تجارت تو بھارت کو فائدہ، پاکستان کو فائدہ۔ کل شاید میں نے بات کی تھی کہ بھارت 245 ارب ڈالر کی یہ آئی ٹی کی اس کی مد میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، 245 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان صرف اور صرف 3.5 بلین ڈالر اتنے کی کرتا ہے۔ اگر ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں، تجارت کھل جاتی ہے، تو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری بھارت کے ساتھ مل کے بہت زیادہ بوسٹ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ ہو اس وجہ سے نہیں رہا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسئلہ کشمیر ابھی سے حل کر دیں، ہم تو کہتے ہیں جس طرح سے مسئلہ کشمیر پہلے اس پر بات ہو رہی تھی، فرنٹ چینل بھی تھے، بیک ڈور چینل بھی تھے، اسی طرح سے معاملہ چلتا رہتا، لیکن بھارت کی طرف سے جس طرح سے کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کے بعد آج تک وہاں پہ اب نوائے وقت کو دیکھیں، اس پہ ایک اشتہار چلتا ہے کہ بھارت کے اس قبضے کو، تسلط کو، ظلم کو، بربریت کو، کرفیو کو کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں۔ بھارت اگر تھوڑا سا پیچھے آ جائے تو ہمارا پہلے کی طرح تجارت چل سکتی ہے، جس کا بھارت کو فائدہ ہے، پاکستان، دونوں کو فائدہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے ساتھ اینالسٹ اسما ودود بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم اسما۔ اسما، جس طرح بات ہو رہی ہے پاکستان چائنا تعلقات کے بارے میں کہ کس طرح سے ہماری چیزوں کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاک ایران ٹریڈ کو بھی کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی، اپرچونٹی تو ہر ڈائریکشن میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن ہمارا کچھ جو آپ کی فارن ریلیشنز یا انٹریکشنز ہیں نا، وہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت نیگلیکٹ ہوئی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جن کو پرائورٹائز کرنا چاہیے تھا، انہیں ہم نے پرائورٹائز نہیں کیا۔ ایران کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی بہت پرو ایکٹیولی اور بہت انسائٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اس میں کمپلیکیشنز ہیں، ایران پہ جو اس کے پابندیاں ہیں، جو اس کے اپنے انٹرنیشنل سینیریو میں، گلوبل سینیریو میں جو اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسٹرینٹس ہیں، وہ تو ہیں، لیکن آپ کی بیسکلی انٹرنیشنل ریلیشنز کے یہی تو اسکل ہوتی ہے کہ آپ اپنے کانسٹرینٹس کو، ان کانسٹرینٹس کو کس طرح سے منور کرتے ہیں۔ تو آسما، اس میں ہماری تجارت میں جیسے بات کر رہی ہیں ایران کے حوالے سے، تو اس میں ہماری تجارت میں فرق آئے گا، کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے جی، اس میں ہمارے پاس اپرچونٹی تو بہت ہے، اسے ایکسپلور کرنے کا معاملہ ہے نا، کہ آپ اسے کیسے ایکسپلور کرتے ہیں، اسے کیسے ریچ کرتے ہیں۔ ہم خود کو دیکھیں، کبھی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا فارن ریلیشنز میں ہمیشہ ایک بات یہ سجیسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ خود کو الائن نہیں کرتے۔ یو پلے یور اون اینٹی، یو پلے یور اون انڈیویجوالٹی۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم نے ایک گروپ کے ساتھ خود کو الائن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اس وقت ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جس وقت ہماری ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں ریچ کرتے ہیں، ہمیں اپنے مطابق یوز کرتے ہیں اور پھر بہت ایزیلی ڈپارٹ کر جاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاملات میں بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو دیکھ کے، اپنی صورتحال کو دیکھ کے، اپنی ضروریات کو دیکھ کے اس کو اپروچ کرنا چاہیے اس معاملے کی۔ گیس پائپ لائن ہے اور بہت سی ایسی اپرچونٹیز ہیں جن سے پاکستان کو ایز این اکانومی، ایز اے سالڈ اکنامک گروتھ میں وہ بہت کمپلیمنٹ کر سکتا ہے، لیکن ہم بہت سی چیزوں میں ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں بیکاز آف آر ایک الائنس ود سرٹن انٹرنیشنل پاور۔ تو ایسی سچویشن میں چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک ہمیں اس کو کرنا چاہیے، ہمیں ایسی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی انڈیویجوالٹی کو مد نظر رکھیں، کسی گروپ کے ساتھ خود کو الائن نہ کریں۔ انڈیا بھی بیسکلی اگر آپ دیکھیں نا تو امریکہ کا بغل بچہ ہے، لیکن جس طریقے سے وہ منوور کرتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا کمز فرسٹ، ایوری تھنگ کمز آفٹر۔
یہی پالیسی ہماری ہونی چاہیے. ابھی ایک اور بات, اب سب سے پہلا کوشچن آپ نے یہ کیا تھا کہ ہم اس SCO سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی, سر نے بالکل بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا, لیکن ہمیں اپنے تھوڑی گورنمنٹ سے شکایت یہاں پہ کرنی چاہیے, اور یہ میرے ساتھ جو کولیگز ہیں ایگری کریں گے. آپ کے پاس ہمارے پاس ایک پورا گائیڈ لائن ہونی چاہیے تھی کہ اس SCO سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیا ہمارا فوکس ہے. اس کے بعد ہم اگر یہاں تک اٹین کر سکے تو ہم سکسیسفل ہوں گے, یہاں تک اٹین کر سکے تو ایوریج ہوگا. ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں, نہ بریفنگ دی گئی, نہ گولز دیے گئے, نہ اس کے ٹارگٹ دیے گئے. یہ تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا, ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری گورنمنٹ اس سے کیا ایم کر رہی ہے. آپ کی ترامیم ہو تو وہ سیکرٹ, آپ کا SCO تو وہ سیکرٹ, یہ معاملہ تھوڑا غلط. ان کو ہمیں پراپرلی گائیڈ کرنا چاہیے تھا عوام کو کہ what are actually we are aiming from this summit, اور اس کے مطابق ہم اپنے جو تھوڑی بہت معلومات ہے اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس سے تو ہم کیا کہتے ہیں, بہت if we start imagining we can imagine the whole universe, مگر what the government is aiming it's a secret. تو یہ ایک تھوڑا سا میں بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ اس پورے سمٹ میں ایک بہت بڑا فلا ہے جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یا انفارمیشن منسٹری کی طرف سے گورنمنٹ کیا. آپ سے مزید بعد میں بات کریں گے. ناظرین ابھی ہو رہا ہے بریک کا وقت, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.